अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करें। और यकीनी तौर पर इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है, इसने एक आम आदमी की ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है। और यही वजह है कि वो तमाम तरह जो रोज़ाना रोज़मर्रा के ज़िंदगी के अमूर हैं उनको छोड़कर सिर्फ़ फ़िक्र मौश में मुब्तला है। और ये सोच रहा है कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, इससे कैसे मुकाबला किया जाए। और हाल ये है कि इस वक्त बड़े अरसे के बाद ये चीज़ देखने में आ रही है कि लोग वाक़तन सरापाए एहतजाज हैं। वगरना इससे पहले भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। और चाहे कोई भी हुकूमत हो, किसी दौर का भी हवाला दिया जाए, महंगाई हमेशा से एक मसला किसी भी हुकूमत के लिए रही है। न जाने कितनी ऐसी हुकूमतें आती रहीं और जाती रहीं जो हर मौके पर ये दावा करती रहीं कि किसी न किसी तरह महंगाई को ख़त्म करेंगे। और न जाने इस सिलसिले में क्या कुछ नहीं कहा गया, किस किस किस्म के लोगों को आश्रय दिए गए, उनसे झूठे वादे किए गए। और कुछ जगहों पर देखा गया कि जो कुछ सियासी जमातें हैं, उनकी कुल सियासत का जो महवर व मरकज़ रहा वो यही खोखले नारे रहे कि किसी ने रोटी, कपड़ा और मकान की बात की और किसी ने ना जाने किस किस किस्म की बातें की। कोई रियासत मदीना का दावेदार झूठा सामने आया और इसी तरह ना जाने क्या कुछ होता रहा। लेकिन नतीजा आपके सामने है, कोई भी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। और उसकी जो वजह हमें समझ में आती है वो ये कि कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं थी जो वाक़तन चाहती थी कि आवाम को इस मुश्किल से निकाला जाए या इस मसले का कोई वाक़तन हल तलाश किया जाए। और ये बात ये कहने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि अब ये समझ में आने लगा है कि ये क्यों ऐसा चाहते हैं कि ये आवाम गुर्बत और मुफलिसी में मुब्तला रहे। उसकी वजह यह है कि जब तक ये इन मामलात में मुब्तला रहेंगे, तब तक ये अपनी बेहतरी और माशरे की बेहतरी के लिए नहीं सोच सकेंगे। और माशरे की बेहतरी के लिए जब लामहला इन्होंने सोचना शुरू किया तो यकीनन फिर इन सियासी जमातों का वजूद मिट जाएगा। तो ये बात तो तय है कि ये आपकी जो आपका मेयार ज़िंदगी है, इसको भी कभी भी बेहतर नहीं होने देंगे। ये जितने भी तजर्बात सामने आए हैं और ये तहकीक के बाद ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। यकीनन सियासी जमातें हैं, जब उनके लोग यहाँ बैठेंगे तो उससे यकसर इस चीज़ को मुस्तरद करेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हकीकतन ऐसा ही कुछ हो रहा है और अब भी ऐसा ही नज़र आ रहा है। या ये समझ लीजिए इसके बाद भी अगर वाक़तन अगर आम इंतखाबात हो जाते हैं या कोई इंतखाबी सेटअप बन जाता है, तब भी आवाम की जो हालत ज़ार है वो ऐसी ही रहेगी, बल्कि ये समझ लीजिए कि इससे ज़्यादा अबतर हो जाएगी। और ये जो महंगाई का सिलसिला है ना ख़त्म होने वाला, इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। तो कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसने इक़्तिदार का मज़ा ना लूटा हो। किसी भी आप सियासी जमात की बात कर लें, एक सियासी जमात सामने आई जिसको ये कहा जा रहा था कि ये तीसरी बड़ी ताकत है और न जाने क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ कहा जाता रहा। जब उनको इक़्तिदार पर मुसल्लत कर दिया गया तो उसके बाद जो नतीजा निकला वो भी आपके सामने है। तो वाक़तन यही हमारी सूरत हाल है और आगे भी सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी। हमारी बातें इसलिए तल्ख़ मालूम होती हैं क्योंकि हम हमेशा सच्ची बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको ये बात समझाई जाए। तो बहरहाल आज इसी से जुड़े कुछ मामलात हैं जो प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आज के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, नज़ीर अहमद भट्टी साहब, चेयरमैन हैं कायनात पब्लिक राइट्स एसोसिएशन के। और भट्टी साहब से आज कुछ इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी, ख़ास तौर पे पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से कि इसको कैसे
ختم کیا جائے اس معاشرے میں. اور یہ ویسے تو ممکن نظر نہیں آتا، جیسے میں نے کہا کہ حکومت کی ترجیحات میں یہ چیز شامل نہیں ہے. تو اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. نذیر صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی. نذیر احمد بھٹی صاحب. بھٹی صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور جیسے میں نے ابھی بڑی لمبی تمہید باندھی اور اس کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی حکومتیں ہیں، چاہے کسی بھی شکل میں ہوں، ان کی کوشش یہ ہے کہ عوام کا جو معیار زندگی ہے اس کو کسی طور پر بہتر نہ بنایا جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو واقعتاً یہ پھر اپنے بارے میں اور اس ملک کے اس معاشرے میں جس میں رہ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے. تو کیا آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے؟ چاہوں گا ذرا اس بنیادی نقطے سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یاسر بھائی، بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. سب سے پہلے تو میں K21 کا چینل کا اور اس کی مینجمنٹ کا مشکور اور ممنون ہوں جو انہوں نے مجھے مدعو کیا. یاسر بھائی، تعلیم ایک بہت بڑا زیور ہے. جی. جس قوم کے اندر تعلیم نہیں ہے وہ قوم پیچھے گئی ہے، آگے نہیں گئی. یہ تاریخ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمارے بنیادی حقوق میں بھی شامل ہے. لیکن جو آپ نے پہلے ہی کہہ دیا میرے بولنے سے پہلے کہ کچھ ایسے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں تعلیم کے زیور سے محروم رکھا ہوا ہے. ہمیں اپنا حق لینے کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں بنیادی رائٹس معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے بنیادی رائٹس کیا ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے ہم احتجاج نہیں کرتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے. جی. یہ ماڑوسی سیاست چل رہی ہے پچھلے 75 سالوں سے. آپ دیکھیں گے وہی پیری مریدی والے ماحول جو لوگ ہیں وہی مسلط ہوتے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم اس ٹائم اس معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک ایسے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ غربت کی میں بات کروں گا کیونکہ میں ہمیشہ غربت کے بارے میں غربت کی لکیر سے نیچے لانے کے لیے دن رات کوشاں رہتا ہوں. میں وی پہ کام کرتا ہوں. جی. میں نہیں. ہم اگر چاہیں تو نہ بے روزگاری کوئی مسئلہ ہے، نہ ملک کا قرض کوئی مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں کہ دنیا کا نمبر 1 ملک ہمارا پاکستان بن سکتا ہے. بن سکتا ہے. وہ بنائے گی نیو جنریشن جن کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا. بالکل ٹھیک ہے. وہ تعلیم سے آئیں گے. جی. آنے والا دور جو ہے وہ نیو جنریشن کا ہے، پر ہم چپکے ہوئے ہیں. زبردستی 99 سال ہو گئے پر چپکے ہوئے ہیں. ہمیں موقع دینا چاہیے نیو جنریشن کو. اب بہتری آئے گی. یہ تو رہا آپ کا تعلیم جس سے ہمیں حق ہم نہیں لے سکتے، وہ اویئرنیس تعلیم کی ہے، مین بنیادی چیز. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا، ہم فلاحی ادارے ہیں جو جن کو NGOs کا نام دیا جاتا ہے. بہت اچھے ادارے بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں. اگر وقت حکومت نظر ثانی کر دے، صرف نظر ثانی کر دے، یا معزز ادارے ہمارے نظر ثانی کر دیں، تو الحمدللہ میں ادنا انسان جو علیم نے مجھے علم دیا ہے، میرے پاس ایسے پرپوزل ہیں کہ میں غربت کا بھی خاتمہ، پاکستان کے قرض کا بھی خاتمہ کر سکتا ہوں. واہ. صرف یہ ادنا سا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا انسان. بالکل ٹھیک ہے. تو ذہین لوگوں کی، دانشور لوگوں کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں. میرے سے بھی اچھے اچھے لوگ موجود ہیں. یقیناً ہوں گے. میرا یہ آپ مشورہ سمجھیں، ایڈوائز سمجھیں ان اداروں کو اور ان حکمرانوں کو ہے کہ ہمیں موت آنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایسے یہ یہاں ہم فانی دنیا کے اندر ہیں. بالکل ایسے ہی. اگر اگزامپل کے جیسے ہمارے سندھ کے اس ٹائم شیر ہیں آصف علی زرداری صاحب، اگر وہ چاہیں تو 1 ہفتے کے اندر اندر اتھارٹی قائم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا سندھ بے روزگار، سندھ خود مختار اتھارٹی کے نام سے اتھارٹی ہو، قرض حسنہ دے فی بندے کو 5 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. اس کے لیے فنڈ کہاں سے لائیں گے؟ صرف ایسے جو بہادر لیڈر ہیں جیسے میں نے ذکر کیا زرداری صاحب کا، یہ صرف نظر ثانی کریں گے. فنڈ تو روڈ پہ پڑا ہوا ہے، فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا بھٹی صاحب؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ 16-17 سال ادھر حکومت کر کر گئے اور بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن جو معاملات سامنے آئے ہیں اب اور جو کچھ آ رہے ہیں، جو کرپشن کے معاملات،
اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً عوام کی فلاح اور ان کی بہبود کے لیے اور خاص طور پہ تعلیم جیسے مسئلے پہ کام کریں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ کوئی بھی کام اس کو انیشیٹ کرتے ہیں, چاہے اس کی نیت جو بھی ہو, اس کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ انکم سپورٹ پروگرام سے لے کے یہ جو قرض کے حوالے سے اسکیمیں ہیں انصاف یا کارڈ اور مکانات دیگر کے جو یا ہے، جتنے بالکل بھی ہیں, بالکل صحیح. اس میں تاریخ کی بدترین کرپشن سامنے آتی ہے. Exactly. اور پھر اس سے جڑے اگر دیگر معاملات دیکھیں, ایڈمنسٹریٹو ایشوز دیکھیں, یہ سندھ اور بالخصوص کراچی شہر کے اندر جو کچھ ہوا ہے, کرپشن کی کچھ ایسی کہانیاں ہیں جو شاید اس وقت قرۂ ارض پہ کہیں کسی ملک میں کسی کونے پہ نہ ہو جو انہوں نے رقم کی ہے. تو ان سے اب مزید کیسے امید رکھی جائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر یہ چاہیں, اگر یہ چاہتے تو جو پہلی دفعہ یہ اقتدار میں آئے تھے اس وقت بہت کچھ کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں کر سکے. تو اس میں کیا وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ کیا اہلیت نہیں ہے یا ارادہ نہیں ہے یا ہے مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو یاسر آپ کی بہت گہری نظر ہے اس چیز پہ, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ایک تو اللہ تبارک کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ آپ کوششیں کرتے رہو. کسی بھی ٹائم ہدایت دے سکتا ہے اللہ بالکل پاک. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس نے 17 سال گناہ کیے, 18ویں سال نہ کرے وہ سدھر جائے, کیا اچھی بات ہے. اس امید سے کہ شاید اب وہ کر دے, تو ہم اپنی ہمت نہیں ہاریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی محنت کرتے رہو, میں اس کا نعم و بدل دینے والا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. کوئی جرنیل, کوئی سپریم کورٹ کا جج, کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی سیاستدان انشاءاللہ مجھے بلائے گا, میری فیزیبلٹیاں سنے گا, تو جس میں غربت کا خاتمہ ہوگا, رہائش سستی ہو جائے گی, اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ ہوگا, خودکشیاں ہوں گی, ختم ہو جائیں گی, گردے لوگ نہیں بیچیں گے, اپنے بچے نہیں بیچیں گے. میں آپ کو ایگزامپل دوں, آپ نے کہا کیسے ممکن ہے. صرف ادارے کی بات وہی کروں گا کہ 17ویں سال ہی ایمان آ جائے گا انشاءاللہ. میری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. سب ایسے نہیں ہیں, کوئی تو آئے گا. آپ کو بالکل برابر پتہ ہے کہ معزز عدالت نے, سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا جو فٹ پاتھ وغیرہ اور فلاحی پلاٹوں کے اوپر, اور یہ سین بورڈ نہیں لگائے جا سکتے. سیم بورڈ لگے ہوئے, 1 مہینہ آرڈر ہوتا ہے. غریب کو غریب تو وہ آرڈر کر دیتا ہے, لیکن اس نے کبھی بھلائی والا کام نہیں کیا. اس پہ معزز عدالت کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ عوام, اس غریب کا درد ہے. یہ ٹھیلے کلٹی کر دیے جاتے ہیں, اگلے مہینے پھر لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان سے کوئی نہ کوئی تو پیسے وصول کر رہا ہے. بورڈ لگ گئے, معزز عدالت کا آرڈر ہے, کون انیسوس دے رہا ہے. فلاحی پلاٹوں کا آرڈر کیا, کوئی کتنے ہزاروں کی تعداد میں, وہ دوبارہ تعمیرات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں اگر یہ جو کرپشن کی نظر ہو رہی ہیں چیزیں, انہی کی اکاؤنٹیبلٹی بنائی جائے, انہی پیسوں کی تمام فیزیبلٹی بنا کے ہیڈ فوجی جرنیل کو کر دیا جائے, ریٹائرڈ کو, تو میں سمجھتا ہوں ڈیلی بیسس پہ ریکوری اربوں کروڑوں روپے کی ہوگی, اور ہم قرض حسنہ دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہفتہ بازار, جمعرات بازار پورے پاکستان میں لگتا ہے, اس کا کوئی چلان, کوئی حکومتی پالیسی, کوئی فیزیبلٹی موجود نہیں. یہ مافیاز کی نظر, یوٹیلیٹی ہے یاسر کی اور ہماری, کیونکہ کے الیکٹرک ایک یونٹ بھی نہیں کسی کو چھوڑتا. جتنے فٹ پاتھ ہیں وہاں دیکھیں تو فرنیچر مارکیٹ, وہاں دیکھیں تو یہ آپ کی شنواریز, یہ ہمارے یوٹیلیٹیز. عوام کا نقصان, ان کو ترتیب میں لایا جائے. آپ کی سبزی منڈی ہے, اس کو ترتیب میں لایا جائے. بکرا منڈی کو ترتیب میں لایا جائے. یہ چنچی کے رکشے اور یہ چھوٹے بس اسٹاپ, ان کو ترتیب میں لایا جائے. اور یہ جو گاڑیاں پارک ہوئی ہیں ہمارے پورے ملک کے اندر, ان کے لیے ایک ویئر ہاؤس کے طریقہ کار سے نکالا جائے. ان غریبوں کو پتھر یا مٹی دے دی جائے, ہم غربت ختم کر دیں گے. نہیں, اب کیسے ممکن ہو؟ دیکھیں, شاید دنیا میں کوئی ادارہ ایسا ہو جو یہاں پہ نہ پایا جاتا ہو. ابھی آپ نے جس طرح پتھاروں کی اور اس کی بات کی ہے, میں تو آپ کو بڑی کھل کر ایک بات بتاتا ہوں, یقیناً آپ کے علم میں ہے, اور جو یہاں پر رہتے ہیں, اس ملک میں رہنے والے, ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ان سے یہ پولیس کے جو لوگ ہیں یہ پیسے کما رہے ہیں, بھتے لے رہے ہیں.
اور درجنوں اتھارٹیز جو کسی بھی شکل میں ہوں، کے ایم سی ہو، فلانا ہو، کوئی بھی اتھارٹی ہو، ان سب سے بھتے لیے جا رہے وہی ہیں، وصول کر رہے ہیں، بالکل صحیح فرمایا اور آپ نے۔ ان کی وصولیوں کی وجہ یہ بھی ایک مہنگائی کی بڑی وجہ ہے، اور اس کے بعد جو بچی کچی جو کسر ہے وہ یہ پارکنگ مافیا اور فلانا مافیا پوری کر رہے ایسے ہی ہیں۔ تو ایسے ہی کیسے یہ ترتیب رکھیں یہی گے جب یہ رکھنا ہی اختیارات نہ ہم چاہیں؟ ویلفیئروں کو دیا جائے گا جی، جو ایکٹیو ویلفیئر ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے بے روزگار لوگوں کو روزگار پہ لگا کے وہ ترتیب سے خوبصورتی سے وہ فنڈ جنریٹ کریں گے۔ جو وہ 100 روپیہ بھر رہا ہے ڈیلی بیسس پہ، وہ 20 روپے بھرے گا، وہ ہمارا ممبر ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہر ہنر مند، جیسے نادرا نے رجسٹریشن کی ہوئی شناختی کارڈ کی، ہر پاکستانی کے ہنر کی رجسٹریشن ہوگی، ٹھیک ہے، فنڈ جنریٹ ہوگا۔ آپ جیسے صحافی ایک دن کی تنخواہ دے دیں گے، ایک دن کی کوئی فوجی جرنیل دے دیں گے، اتھارٹی کے اندر بھر جائے گا پیسہ۔ میں ترتیب یہ اتنا پروگرام آپ کا لمبا ہو جائے گا، فنڈ اتنا ہے ہمارے پاس کہ صرف پتھر اگر ہم اس کو لے لیں نا، ہم اس کو سیل کریں، ریتی سیل کریں، ایک ٹول پلازا صرف پاکستان میں دے دیں جو غربت کے خاتمے کے لیے اس اتھارٹی میں فنڈ جنریٹ ہو رہا، تو اربوں روپے کا حساب کتاب یہ ہو رہا ہے جو یہ پتھارے اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ اب کھالیں کون وصول کر رہا ہے؟ تنظیمیں، کچھ صحیح ہیں کچھ لسانی ہیں، جی، یہ اس اتھارٹی میں جمع ہونے چاہیے۔ بزنس مین، تاجر حضرات بہت سارے ہیں، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس اتھارٹی کی مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 144 دفعہ 44 بے روزگاری پہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ایس ایچ او ڈی سی کو پابند کریں کہ کوئی بے روزگار گھوم رہا ہو تو اس کو اریسٹ کرو، اتھارٹی ذمہ دار ہے اس کو روزگار دینے کے لیے۔ میرے پاس اتنی میچور فیزیبلٹی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، فنڈ ظاہر ادارے نظر ثانی کریں گے، ہم ان چیزوں کو ترتیب بار اپنے جو بے روزگار لوگ ہوں گے ان کی ڈیوٹیز لگائیں گے، ٹھیک ہے، ہم ان کو کم منا 50-100 روپے پہ ان کو ممبر بنائیں گے، ٹھیک ہے، وہی ممبرشپ کے پیسے ہمارے جو ہے ڈیلی بیسس پہ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یقین کریں میں ایک دن کا 1,000 روپیہ ایک پتھارے والا دے رہا ہے، زیادہ ہی دے رہا ہے، تو آپ سمجھیں 30,000 روپے۔ وہی بندے کو میں کہوں کہ 5,000 روپے مہینے کے آپ ادارے میں جمع کراؤ تو آپ کتنی خوشی سے کرائے گا۔ ان کے تحفظات بھی ہم دور کریں گے، کوئی ان کے ساتھ ناجائز نہیں کرے گا، یوٹیلیٹی کا وہ برابر بل دیں گے۔ یہ کنڈا مافیا بجلی لوڈ شیڈنگ کتنے روپے کا یونٹ ہے یاسر بھائی؟ تقریباً 40 روپے سم تھنگ، تقریباً چوری ہو رہی ہے کنڈا مافیا، وہ آپ کے ہمارے اوپر لگ کے آ رہا ہے۔ بالکل، اس وجہ سے ہم احتجاج، سراپا احتجاج ہے۔ یہی ادارے کے جو ایکٹیو ادارہ ہوگا اس کو مینجمنٹ دے دیں کہ بھئی یہ بجلی کا ہم آپ کو میٹر لگا کے دے رہے ہیں اس ریٹ پہ، یہ جتنے کنڈا مافیا ہے اس کو آپ کنٹرول کریں۔ میں سمجھتا ہوں ایک یونٹ بھی کہیں ضائع نہیں ہوگا، اور وہ لوگ پراپر بل دیں گے جو کہ یوٹیلیٹیز ہماری فری میں استعمال کر رہے ہیں۔ ایک فیزیبلٹی بنانے کی ضرورت ہے، تو یہ آپ کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں میں چھوٹا انسان ہوں، بڑی بات کر رہا ہوں، اگر کچھ کرنے پہ آ جائے نا یاسر بھائی، کچھ ممکن نہیں۔ نہیں دیکھیں بات بالکل درست ہے، حکومت کے پاس جو محکمہ جات ہیں، جو لوگ ہیں، یہ ان کی کل ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر آج ہم اس حال پر ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ حکومتیں یہ چاہتی ہیں، نہ ان کے پاس ایسے لوگ ہیں، اور نہ وہ کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ لوگوں کی حالت زار بہتر ہو۔ اور یہ اداروں کو جب کمائی کا ذریعہ بنایا جائے گا تو پھر حال یہی ہوگا۔ اب بجلی کا یونٹ اگر 40 روپے ہے تو یہ کسی ڈیمانڈ سپلائی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محض کرپشن کی وجہ سے آج ہم نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو اگر آپ کرپشن نہیں ختم کریں گے تو چیزیں کیسے سسٹمیٹک ہوں گی؟ یہ جو پلان ابھی آپ نے بنایا ہے بہترین پلان ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ حکومت نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اور اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو پہلے سے جو ادارے موجود ہیں اگر ان کا ہی وہ جائزہ لے لیں ان کی کارکردگی کا، تو خیال یہ ہے کہ 90% تو کام وہیں سے ہو جائے گا، پھر تو آپ کو کسی اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں، پر ہم ان کو کہہ نہیں رہے ہیں، ہم یہ تبدیلی ان سے مانگ رہے ہیں کہ یہ اختیارات آپ فلاحی اداروں کو جیسے دیں۔ ابھی آپ نے مثال دی نا کہ وہ پولیس اگر ان کو اریسٹ کر لے تو پھر پولیس کے پاس ایک نیا راستہ آ جائے گا، وہ ہر شخص کو پکڑ کے جو ہے اس سے پھر 10-20 ہزار روپے لے کے، ویسے تو زیادہ ہی لیتے ہیں لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی کا حساب رکھیں گے، 20,000 کسی سے پکڑ لیا کہ تمہارے خلاف مقدمہ درج کر دیں گے۔ پاسیبل ہی نہیں ہوگا۔ اچھا وہ کیسے؟ اس سے ہماری جو ٹائیگر فورس ہوگی انشاءاللہ اسی کرپشن پہ ہی تو قابو پانے کے لیے یہ ادارہ، یعنی پولیس کو بھی لک آفٹر کرے گی؟ سر پولیس کا اختیار ہی نہیں ہے، جب اس کا اختیار اب سپریم کورٹ کے آرڈروں کے حکم سے ہٹانے کا نہیں ہے، تو جب وہ ہمارا پراپر ممبر ہوگا، ایک ٹھیلے والا ہوگا اس پہ بھی ہماری تختی لگی ہوگی جو ہمارا پراپر ممبر ہوگا، وہ غربت کے خاتمے کے لیے پیسے جمع کرا رہا ہے، وہ کرپشن کی نظر نہیں ہو رہے ہیں جو اب دے رہا ہوگا اس اتھارٹی بننے کے بعد۔ اس کے لیے
ہم میں جو بھی تحفظات ہوں گے فرسٹ پرائرٹی پہ وہی حل کرے جائیں گے. کسی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ ان سے فروٹ اٹھا لے, گوشت اٹھا لے, بالکل نہیں. سب سے پہلے یہی چیک اینڈ بیلنس ہوگا. اور قرض حسنہ فی بندے کو 5 لاکھ روپے پہلے دن دیا جا سکتا ہے, اتنی فنڈ جنریٹ ہو سکتا ہے. قدرتی وسائلوں سے ہمارا ملک مالو مال ہے. میں وہی آپ والی بات کہ یہ سارا قانون میں موجود ہے جو میں نے عرض کیا ہے, پر ان پہ وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ان کے پیٹ بڑے ہو گئے. ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو ادھر ہی رہنے دیجئے, ہمیں ان چیزوں کا اختیار دے دیجئے جو کہ ایک گنڈا بدماش علاقائی مانا جو بھی آپ سمجھ لیں اثر رسوخ رکھنے والا وہ اپنی جیبوں میں ڈال رہا ہے. وہ مفاد عامہ کا پیسہ ہے, عوام کا پیسہ ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. سبزی منڈی کو آپ دیکھ لیں, کسان وہی رو رہا ہے. سبزی منڈی کے اندر جاتے ہی سبزی کو جن چڑھ جاتا ہے مہنگائی کا. بالکل. رمضان شریف میں دیکھ لیں کہ رمضان شریف آئے گا, ہم بہترین سے بہترین پروفیٹیبل ماحول بنانے کے لیے وہ ذخیرہ اندازی کریں گے اور حرام خوری کریں گے. ہم مسلمان ہیں, اس کے لیے بھی میں انشاءاللہ صبح ہائی کورٹ جا رہا ہوں, اس کے لیے بھی بہترین ترتیب بن جائے گی. مجھے اداروں پہ یقین ہے اچھا کہ ہوگا ایک دن, ایک دن انشاءاللہ قانون کی بالادستی ہے, مزید بہتری ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ فرمائیے کہ جو پہلے سے ادارے موجود ہیں, اب ذرا نجی اداروں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہر شخص اس حوالے سے کام کر رہا ہے اور ہر شخص کی کوشش یہ ہے کہ وہ اسی طرح کے پلانز جو ہے جیسے بھی آپ نے بنائے ایگزیکیوٹ کرے, لیکن ہو کیا رہا ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ایک بریک کے لیے کہہ دیا گیا, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان نذیر احمد بھٹی صاحب یہاں پر موجود ہیں, چیئرمین ہیں کائنات پبلک رائٹس ایسوسی ایشن کے, اور بہت ہی ماشاءاللہ سے پر امید آدمی ہیں. سمجھتے ہیں کہ اسی سسٹم کے اندر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت بہتری ضرور آ ہی جائے گی. بہرحال بڑی ہمت اور استقامت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور ابھی بھی اس سسٹم سے یہ امید رکھے ہوئے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی بہتری کی گنجائش موجود ہے. بہرحال ہر انسان کا سوچنے کا حق ہے اور کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سسٹم میں سے بھی کوئی خیر اب نکل ہی آئے گی تو بہرحال یہ اس کا حق ہے, وہ اس طرح سوچ رکھے. حقیقت جو ہے وہ اس سے شاید اس کے بالکل برعکس ہو, اور جو موجودہ حالات ہیں جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں, تو یہ تاریخ اگر آپ پیچھے اٹھا کر دیکھیں, اگر کبھی موقع مل جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کیا کچھ ہوتا رہا ہے, خاص طور پہ ان کیسز کے اندر جو اس وقت ہمارے ملک میں جو سلسلہ رائج ہے اس کے کیا نتائج نکلے ہیں. تو بہرحال اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. بٹی صاحب, یہ این جی اوز کے حوالے سے درجنوں این جی اوز شہر کراچی میں موجود ہیں, مختلف حوالوں سے کام کر رہی ہیں, اور نہ صرف کراچی میں کام کر رہی ہیں بلکہ دیہی علاقوں میں. دیہی سے مراد یہ کہ اب تو خیر شہری اور دیہی سب ایک ہی ہو گیا ہے, لیکن یہ کہ جو پہلے ماضی میں جن کو دیہی علاقے کہا جاتا تھا تو وہاں پر بھی متحرک نظر آ رہی ہیں. لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ یہ جو جتنی کوششیں یہ محض بکرے کے قورمے اور یہ اس سے کھلانے سے اس سے زیادہ جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہی. اس سلسلے سے کیسے جان چھڑائی جائے گی, کیونکہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو خیال یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی لوگ یہاں پر آباد ہیں وہ سب یہ مانگ مانگ کر کھانے میں اور اس میں ہی اپنی زندگی تمام کریں گے. فرمائیے گا. حضور, یہ جو این جی اوز کا طریقہ کار ہے ان کے اپنے اپنے بائی لاز ہوتے ہیں کہ وہ کون سے ڈیساسٹر میں کیا چیز پہ کام کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کے دسترخوان کے ہیں, کن لوگوں کے آنکھوں کے ہسپتال کے ہیں, یا دیگر امراض کے, یا شادی وغیرہ کے مختلف پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں. جی, آپ نے صحیح فرمایا. یہ جو ہم لکیر کے فقیر بن گئے نا, جی, یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. ہمیں خود مختار ہونا چاہیے. اسی کے لیے خود مختار اتھارٹی کی میں جو ہے آپ سے ایگزامپل دیا. ٹھیک ہے. ہمیں اس کو مچھلی پکڑنا سکھانا ہے, اس کو لین میں لگا کے بھکاری نہیں بنانا ہے. ٹھیک ہے. یہی جو ایک دن میں اختلاف نہیں کرتا, ٹھیک کر رہے ہوں گے وہ سب صاحبان, اچھا کر رہے ہیں. بھوکے کو کھانا کھلانا بھی ایک بڑی ایک نیکی ہے. اگر میں ایک دن کا اسٹیمیٹ لگاؤ آپ اس کھانے کا تو وہ آپ کو کروڑوں روپے میں ملے. بالکل صحیح.
منتھ میں جائیں گے تو وہ سم تھنگ ارب میں چلا جائے گا. 1 ارب روپے کو آپ 100-200 فیملیز کو بالکل سٹیبل کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی, بہت کافی ہے اس کے, جو وہ دوسرے کو سٹیبل کرنے کے لیے تیار ہوگا. جی, ہم اس سوچ سے کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایدھی صاحب تھے, اللہ ان کو جنت المقام اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے بعد کیا ہوگا. اللہ پاک نے بغیر حکمت کے تو ایک پتا بھی نہیں بنایا. مجھ سے فقیر سے یہ بات باہر نکالی, یہ سامنے آئی, ضرور اس کو کوئی نہ کام لینا ہے. جی, میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک مجھ سے یہ کام لے جو 76 سالوں کے اندر کوئی نہیں لا سکا غربت کی لکیر سے. میں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ غربت کی لکیر سے ہمیں کسی طریقے سے نیچے آنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس سے باہر نکل آئیں, جو لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اس سے باہر. اور کوئی اتھارٹی ایسی یاسر بھائی موجود نہیں ہے جو کام کر رہی ہو اس پہ ٹائم غربت کے اوپر. ہمیں کھانے کھلانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم سب این جی او کو اسی طریقے سے مچھلی پکڑنا سکھانا ہے. پر آپ نے کہا کہ جیسے روسٹ اور یہ پروجیکٹ ہیں کچھ, تو آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے, ادروائز ایسا نہیں ہے. اب کینسل ہو چکی ہیں تقریباً بوگس این جی او. یہ چلیں ایسا ہی ہو جیسا آپ کہہ رہے ہیں. اور اس وقت جو میں ایک بڑی سنسیئر ایفرٹ دیکھ رہا ہوں, وہ جو سندھ کے ابھی نامزد گورنر ہیں کامران ٹیسوری صاحب ان کا نام ہے, تو بڑی ایک سنسیئر ایفرٹ کر رہے ہیں. بڑی انہوں نے اچھی کوشش کی ہے, کاوش کی ہے, جو میں جس کو بڑے لائق تحسین سمجھتا ہوں کہ نوجوان بچوں کو خاص طور پہ آئی ٹی کے حوالے سے ایجوکیشن دے رہے ہیں, یا مختلف کورسز جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں, اور انہوں نے اس کا مرکز جو ہے وہ گورنر ہاؤس کو بنایا ہے. تو یہ جیسی بھی کوشش ہے, اگر تمام صوبے کے گورنر اس طرح کی کوشش کریں گے تو یہ ایک بڑی اچھی میں سمجھتا ہوں ابتدا ہے, اور یہی رویہ ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں این جی اوز کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے کوئی کورسز آئی ٹی کے خاص طور پر کر رہی ہیں, یا سے کچھ این جی اوز اس سے بہتر کر رہی ہیں. یہ بھی ایک این جی اوز کا ہی کامران خان صاحب جو ہیں ٹیسوری صاحب, بہت بہترین پرسنالٹی کے مالک ہیں. یہ عوامی گورنر ہیں, وقت اور کہ مانا پاکستان کے سمجھ لیں یا سندھ کے تاریخی گورنر ہیں یہ, جنہوں نے عوام کے لیے دروازے کھول دیے ہیں جو گورنر ہاؤس جانے کے لیے ترستے تھے. عوامی گورنر یہ جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کے پیچھے جس استاد کا ہاتھ ہے وہ بہت ہی سینئر موسٹ پولیٹیشین ہے. کامران اچھا لڑکا, اچھا سیاستدان ہے اور بزنس مین بھی ہے, محنتی لڑکا ہے. سوچا اس نے کہ مجھے نیک کام کرنا ہے, رب تعالیٰ نے کہاں کہاں سے وسائل پیدا کر دیے, اور ان کے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو راشن تقسیم ہوا, کتنے لوگوں نے گوشت کھایا, کتنے لوگوں کی دادرسی ہوئی. یہ دیکھیں وفاق کا نمائندہ ہے, صوبے میں دادرسی ممکن نہیں, لیکن یہاں اپنی کوششوں کو بروقار لاتے ہوئے, اپنے وسائلوں کو بروقار لاتے ہوئے, میں سمجھتا ہوں کہ بہترین سے بہترین خدمت کر رہا ہے کراچی کی عوام. بالکل ایسا ہی, اور ایسا گورنر ہمیں پھر نہیں ملے گا, یقینا ایسا ہی. اور اللہ اس کو زندگی دے کامران ٹیسوری صاحب کو, بہترین منا یہ گورنرشپ کو بھی, اور اس معیار اور اسٹینڈرڈ کو بھی, اور گورنر کے عہدے کو عزت کے حساب سے مینیج کیا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ خاص طور پہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے جو بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے, آپ کے خیال میں تھوڑا سا موضوع دوسری طرف چلا جائے گا, جو سیاسی حکومتیں ہیں مکمل طور پہ ناکام نظر آئیں, اور وجہ میں نے ابتدا میں اس کا آپ کو تذکرہ کیا کہ یہ چاہتی نہیں ہے, تو کیسے ان کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا جائے یا اس طرف جائے. ابھی میں دیکھ رہا تھا جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں وہی فرمانے لگے کہ جو بجلی کا بل جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے تو اس میں کون سی مصیبت آ گئی. اچھا یہ واحد نہیں ہے فرد واحد, اس سے پہلے بھی جتنے لوگ ہیں وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. کہ آپ کو یاد ہوگا فرانس میں جب انقلاب آیا تو اس سے پہلے بھی حکمراں وہاں پر اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے کہ لوگ اگر مر رہے ہیں تو کوئی روٹی نہیں ہے کھانے کو تو کچھ اور کھائیں, کوئی کہتا ہے کیک کھائیں, یا اس طرح کے مشورے دیا کرتے تھے, لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور اس کی قرآن کریم میں بڑے صاف الفاظ میں لکھا گیا کہ ایسے ہی حکمراں مسلط ہوں گے جو جب آپ ان کے پاس اپنی گزارش لے کر جاؤ گے نا تو اس کا مذاق اڑایا کریں گے. تو یہ بالکل وہی لوگ ہم پر مسلط ہیں. ان سے کیسے میں امید رکھوں کہ یہ معاملات کو بہتر کریں؟ سر یاسر بھائی
امید تو اللہ تبارک سے ہی رکھیں. ہمارے کام پورے ہیں, افعال ہمارے کردار سامنے ہیں. دیکھیں ملک کا سسٹم تو کہیں اور سے چلتا ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی چلتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں جو ڈھمی طور پر لایا جاتا ہے, کاش کہ ہمیں اختیارات کے ساتھ پیش کیا جائے, اور ہمیں ایمانداری کے اور دیانتداری پہ کام کرنے کے لیے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. پھر تو میں مشکور اور ممنون ہوں ان اداروں کا. بالکل ٹھیک ہے. باقی وہ بہتر سمجھتے ہیں ملک کو, وہ چلا رہے ہیں. کیا ہونا چاہیے, کس کو آنا چاہیے, کس کو نہیں آنا چاہیے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک چلانے کے لیے وہ بہتر ہی کر رہے ہیں اور بہتر ہی کریں گے. اللہ کرے ایسا ہی ہو, اور ایسا ہی کچھ چیزیں ہیں ہمیں مشکل نظر آتی ہیں, لیکن ملک چلانے والے اداروں کے لیے وہ بہتر طریقے سے کہ یہ سلامت ہے ملک ہمارا. جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, انعامات کچھ ہوتے ہیں, تو اس ملک کا بھی یہی حال ہے. اچھا, اس کی رحمت سے انکار نہیں ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہی اگر چاہے, ورنہ ان لوگوں نے جو بھیانک غلطیاں کی ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں بتایا جا رہا تھا, اس سے پہلے بھی بتایا جا رہا تھا, بار بار یہ بتاتے رہے کہ یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے, جو یہ نئے نئے لوگوں کو آپ برانڈ بنا کر انٹروڈیوس کرواتے ہیں, ان کی بڑی بھاری قیمت ہر دور میں لوگوں نے چکائی ہے, پاکستان کی عوام نے, ان معاشروں نے چکائی ہے. اور یہ بھیانک جو غلطیاں آپ کرتے آئے ہیں ہر دور میں, اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. اور اب اس دفعہ جو غلطی ہوئی ہے, اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت دیر تک ہمیں نظر آتے رہیں گے. بہرحال اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے, اور کیونکہ وہی اب ایک آخری امید بچی ہے جو معاملات کو بہتر کر سکتی ہے. اچھا جی, اب آگے تھوڑا سا اور جاتے ہیں. تھوڑا سا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے زیادہ کام کیا جائے, کیونکہ یہ ساری چیزیں اگر بہتر کبھی ہوئیں تو اس کی جو بنیاد بنے گی وہ ایجوکیشن بنے گی. اور یہی میرے خیال میں یہ جو پورا سسٹم ہے, اس کے خلاف اگر آپ نے یہ لڑائی جیتنی ہے, اگر ان کو شکست دینی ہے, تو وہ ایجوکیشن کے ذریعے دینی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر آپ کو موقع مل جائے تو کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے جو آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں؟ 100%. بتایا جاتا ہے کہ 2.5 کروڑ بچہ اس وقت اسکول سے باہر ہے, لیکن اگر میں آپ کو صحیح تعداد اس کی بتاؤں تو تقریباً 3 کروڑ سے بھی زیادہ بچہ جو ہے وہ اس وقت اسکول سے باہر ہے. فرمائیے گا. جیسے اپنے پہلے سوال کا میں آپ کو جواب دوں کہ ایسے حکمرانوں کا, ایسے ہی لیڈروں کا, جیسے کہ ایک جہاز میں ڈال کے ان کو ڈبانے کی ضرورت ہے. یہ انقلاب پاکستانی کو ہم کو لانا ہے. بہت خوب. ایک تو یہ بات, وہ جواب ہو گیا. تعلیم ایک ایسا ہتھیار تلوار ہے جو کرپٹ کو لگ رہا ہے کہ یہ میرا گلا کاٹ دے گی. جی. بنیادی حقوق بھی ہمارے وہی ہیں جو ہمیں نہیں مل رہے. اس کے لیے دیکھ لیں کہ آپ سرکاری اسکول کی کیا کنڈیشن ہیں, اور تنخواہیں دیکھیں وہ کیا ہیں. جو کالجز پرائیویٹ بنے ہوئے ان کے کرائٹیریا ہی پہ ہی نہیں اترتے, وہ آپ کو ڈگریاں جاری کر رہے ہیں. اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس, پھر وہی بات ہے کہ کرپشن, پیٹ ہمارا بھر نہیں رہا ہے. پرائیویٹ اداروں کو چاہیے سراپا احتجاج ہوں, اس بنیادی حق کو ہر شخص کو زبردستی, جیسے کلمہ مولوی پڑھاتا ہے, ہمیں بتایا جائے یہ تمہارے رائٹس ہیں, یہ تمہیں لینے ہیں. اس کے لیے ڈور ٹو ڈور آپ جیسے میڈیا جو ہے اس کا مین کلیدی کردار ادا کرے, جو آئینہ ہے وہ آئینہ ہی دکھائے. پھر اس کے اوپر قانون پیچیدہ آ جائیں گے سامنے جس پہ وہ چیزیں کر نہیں پائے گا. یہی وہ قانون ہے جو ہمیں آگے نہیں جانے دے. لیکن فلاحی ادارے آزاد ہیں, این جی اوز آزاد ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ اپنے بائی لاؤز کے مطابق کام کرتے ہیں, نان گورنمنٹ, نان پولیٹیکل. ان کو آگے آنا چاہیے. یہ سرکاری اسکولوں کی مینجمنٹ ان کو لے لینی چاہیے, پر اس کے لیے بھی ثوابدید کی ضرورت پڑے گی انہی حکمرانوں سے. ٹھیک ہے. تعلیم کا معیار بہتر کرنا ہے تو میں جب وہی کروں گا کہ سرکاری افسران کے بچے اس کے ایڈمیشن ضروری قرار دے دیا جائے. نمبر 1 او لیول کی تعلیم آپ کو انہی سے مل جائے گی. جس ٹائم آپ نے سرکاری ہسپتالوں کے اندر سرکاری افسر کا علاج پابندی سے لگا دیا, اس ٹائم آپ کو ہر چیز ٹائم پہ ملے گی. مینجمنٹ بہت آسان ہے یاسر, پر ہم کرنا نہیں چاہتے. کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ میں نے سنا جی یہ بس ایسے ہی ہے, مسلط یہ آ گیا ہے, ہمیں نہیں کر رہا ہے. میں خود مایوس ہو کے بیٹھ گیا. مایوس نہیں ہونا ہے, ہمیں
اہل محلہ گلی کوچے دوستوں کے اندر شعور پیدا کر کے ایک آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ایسا ہونا چاہیے. نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے. پرائیویٹ این جی اوز کو بے تحاشا تعلیم پہ کام کرنا چاہیے. ان کو اسکول کھولنے چاہیے، کھول بھی رہے ہیں، کچھ بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں، پر اس طریقے سے نہیں کر رہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں. جن علاقوں کو تعلیم ملنے کی ضرورت ہے، کوئی جھگی میں رہ رہا ہے، کچی آبادی میں رہ رہا ہے تو محروم ہے، 4,000 6,000 نہیں افورڈ کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فلاحی ادارے ہی جو اپنا ایمبولینسیں ہزار کھڑی کر کے کھڑے ہوئے ہیں، راشن کے ہر چیز بھرے دکھا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تعلیم کے معیار عام کریں اور تعلیم اپنے یو سی وارڈ تک پھیلائیں، اپنے اپنے اسکولوں کی مینجمنٹ سارے کام چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے. 1 سال اسکولوں پہ کھولنا شروع کر دیں کہ اس سال تمام این جی او اسکول کھولیں گی اور ان کی مینجمنٹ بھی خود دیں گی. تعلیم بہتر ہو جائے گی. اس کے لیے فیزیبلٹیوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے دانشور داناہوں کی ضرورت ہے، ایماندار سب سے ضروری جو ریٹائر ہو گیا ہو بس آخرت کی اللہ اللہ کر رہا ہو. ہمیں ایسے لوگوں کی خدمات کی ضرورت ہے یا نوجوان کی. بالکل ٹھیک ہے. کورسز یہ اپنا آپ کامران صاحب کی بات کری، میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے مرنے کے بعد نیکی کہتے ہیں کلوز ہو جاتی ہے، نہیں ہوگی. ایسے کی نیکی جاری رہتی ہے کہ ان کو کتنے لوگوں کو برسر روزگار 9 لاکھ روپے کا کورس ان کے توسط سے وہ اٹیچمنٹ ہوئی دیگر اداروں کی. ظفر کو دیکھ لیں آپ، میرے سامنے کی بات ہے، ہم بھی فلاحی ادارے والے لوگ ہیں. کل تک چھوٹا پیمانے پہ کام کر رہا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا وسیع پیمانے پہ کام کرنے کا نعمت عطا فرما دی. بالکل ٹھیک ہے. ان کو بھی چاہیے 1000 گز کا بھی میت خانہ بنا دیا دیگر. تو اسکول کھولیں، اسکول گلی محلے میں، دیہی علاقوں میں جو اس کی زیادہ ضرورت ہے وہ دیہی علاقے میں. اتنے بڑے بڑے اسکول بنا دیں جتنے بڑے بڑے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، کو بنا سکتے ہیں. بالکل سر مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے. ہمارے پاس فاؤنڈر کا بھی کمی نہیں ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کون سا ایسا ہاتھ ہے جو صحیح جگہ پر یہ پیسہ خرچ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. پر ہم وہی والی بات کہ 5 کروڑ کا چیک ہم پی ایم صاحب کو دے رہے ہیں، یہ فلانے فنڈ میں لے لیے، یہ ہمارے فلاحی ادارے ہیں. جی. تو یہ دیکھیں ہمارا کام فلاحی اداروں کا نہیں ہے. ہم جو حکومت کا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اپنی تعلقات بنانے کے لیے آپ پہچانتا بھی نہیں وہ آپ کو کہ ہو کون. بالکل صحیح ہے. چیک لے کے رکھ دیا گیا. کاش کہ وہی چیک نابینا، محتاج، معذور، اسیر کا جرمانہ، قرض دار کا قرض ادا کر دیا جاتا تو وہ رب کتنی آسانیاں پیدا کر دے گا. انشاءاللہ ہمارے حکمران بھی بہتر ہو جائیں گے، ہم بھی بہتر ہو جائیں گے. پر میں فلاحی اداروں پہ زور دوں گا کہ خدارا تعلیم پہ اور صحت پہ، جو اس ٹائم مہنگا ترین بزنس بن چکا ہے. بزنس ہے، بالکل دونوں ہی بزنس ہیں، تعلیم بھی ان بزنس ہے. پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مت کھلائیں کھانا، ان کو اللہ نے کھلانا ہے. ہماری آپ کی ذمہ داری کھانا کھلانا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وقتی طور پہ بالکل ٹھیک ہے، مختلف چیزیں ہیں، پر ہم 1 سال مقرر کر دیں کہ ایجوکیشن پہ 10 اسکول فی این جی او کھولے گی، 2 کھولے گی، 10 کھولے گی. تو آہستہ آہستہ سال میں ہمیں اگر غربت سے نکلنا ہے، ملک کو آگے لے جانا ہے، تو تعلیم کو عام کرنا پڑے گا اور نوجوان کو فرنٹ لائن سپاہی بننا پڑے گا. چلیں ٹھیک ہے. آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ خاص طور پہ یہ آپ کی جو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جو این جی اوز رن کر رہے ہیں. ویسے تو آپ نے ساری گفتگو میں ان کو میسیج ہی دیا ہے، لیکن اس وقت ہنگامی بنیادوں پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اتنا زیادہ لوگوں میں اشتعال پایا جاتا ہے کہ واقعتاً پہلے تو ہم جس کو تنقید کیا کرتے تھے کہ جو کھانا ہر جگہ چوک چوراہے پر کھلا رہے ہیں، تو حکمرانوں نے الحمدللہ اس حال تک ہمیں پہنچا دیا ہے کہ ایک سادہ لو آدمی بھی اب مجبور ہے کہ وہ انہی سے مانگ کر جو ہے وہ کھائے. ان کے لیے کیا پیغام؟ سر ہاتھ پھیلانا ایک اپنا شریف شہری کے لیے ایک کہیں گے کہ آپ اس کو عزت دار بندے کے لیے موت سے کم نہیں ہوتا ہے. یہ بے حس لوگ ہیں جی جن کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں. ان چیزوں سے دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ خود جا کر اس علاقے کے اندر ہسپتال اور اسکول کے معاملات بنائیں. بالکل ٹھیک ہے. ادارے ہمارے ساتھ، سپریم کورٹ یہ ہمارے نظر ثانی کرے کہ فلاحی پلاٹ فلاحی اداروں کے حوالے کرے، وہاں پروجیکٹ بنا کے سستی رہائش دیں، ہم ان کو اس کا فنڈ جنریٹ کر کے ان کی فلاح پہ خرچ کیا جائے. ٹھیک. اور میرے این جی او سے میری سے یہی ہے کہ خدارا یہ درخواست بازی والا، یہ
سفارش والا طریقہ چھوڑ کے ایک میرٹ کی بنیاد پر، جس کو پونسٹان کی ضرورت اس کو پونسٹان ٹائم پہ دو، کیا اچھی بات ہے، اور قرض حسنہ دو، آسانیاں پیدا کرو. اداروں کے پاس بہت فنڈ ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے لین پہ لگا کے کھڑے آپ کو دکھا رہے ہیں نا کہ کھانا کھلا رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کی لائف کا پیکیج بناتے ہوئے آپ کے ہاتھوں سے ڈیلیور کریں گے تو میرے خیال میں ان کو اپریشیٹ بھی کروں گا اور یہی پیغام دوں گا کہ ایسے ہی کریں، خود مختار بنائیں لوگوں کو. بالکل ٹھیک ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے. نذیر احمد بھٹی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. بڑی اچھی اور مفید گفتگو آپ نے کی ہے. یقیناً جو سمجھنے والے لوگ ہیں اس میں بہت سارے پیغامات پوشیدہ تھے اس گفتگو میں، اور اگر واقعتاً چاہتے ہیں جیسا بھی ہم معزز مہمان فرما رہے تھے تو اس طرف آپ کو آنا پڑے گا. اور اگر نہیں آتے تو یاد رکھیے کہ تاریخ اگر کبھی موقع ملے تو ضرور اس کا مطالعہ کیجیے کہ جن لوگوں نے، جتنے بھی ارباب اختیار جو اس قسم کے کاموں میں ملوث رہے، یا سیاسی جماعتیں یا کوئی بھی شخص جو اہم ذمہ داری رکھتا ہے، وہ یہ سوچ لے کہ وقت بہت زیادہ بے رحم ہے اور بہت جلدی نہ صرف نام و نشان مٹا دے گا، بلکہ جن کے لیے آپ ساری کوششیں کر رہے ہیں ان کا بھی شاید وجود نہ رہے. تھوڑی سی مشکل بات ہے، سمجھنے کی اس کو کوشش کریں. ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.